أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها جو بندہ آیا نیکی لے کر پس اس کے لیے بدلہ ہوگا بہتر اس نیکی سے اجر ہوگا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور یہ لوگ اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے بھی مامون ہوں گے، امن میں ہوں گے وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ اور جو بندہ آیا برائی لے کر بدی کے ساتھ آیا، برائی کے ساتھ آیا، پس اوندھا منہ ڈالا جائے گا آگ میں هل تجزون الا ما کنتم تعملون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عملوں کی تمہیں سزا ملے گی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اس گھر کی، الذی اس گھر کے رب کی، الذی حرمہا وہ رب جس نے اس کو محترم حرمت والا بنایا ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی ہی کے لیے ہر چیز کا مالک بھی وہی رب ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، مسلمانوں میں سے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں پڑھوں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن پڑھ کر سناؤں فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ پس جو بندہ ہدایت پا جائے، راہ راست پر آ جائے، پس بے شک ہدایت پا جانا، راہ راست پر آ جانا اس کا اپنا فائدہ ہے وَمَنْ ضَلَّ اور جو بندہ گمراہ ہو گیا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ پس فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ عن قریب وہ دکھلائے گا تم کو اپنی نشانیاں، سب خوبیاں دکھلائے گا فَتَعْرِفُونَهَا پس تم ان کو پہچان لوگے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے آپ کا پروردگار بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुन नम्ल की आयत नंबर 99 से लेकर आयत नंबर 93 तक तिलावत की गई है और ये सूरतुन नम्ल की आखिरी आयत हैं जिनकी आज के दरस में तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में आपने क़यामत का तज़किरा सुना है। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार और मुशरिकीन की तरदीद फरमाई और फिर क़यामत का भरपूर तरीके से इस्बात फरमाया और बताया कि क़यामत आएगी, ज़रूर बज़रूर आएगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के अहवाल को बयान फरमाया कि हम मुजरिमों को फ़ौज दर फ़ौज जमा करेंगे और फिर उनको जुदा जुदा कर दिया जाएगा। हर गिरोह अलग अलग जगह से आएगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे सवालात करेंगे कि तुमने बग़ैर इल्म के मेरे कुरान को झुटलाया, कम अज़ कम कुरान का इल्म हासिल तो करते। एक चीज़ जब तुमने पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं, उसको मौलवियों के कहने पे तुमने झुटला दिया, इतना बड़ा जुल्म, तो उनको फिर उस जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उन पर फिर अज़ाब जिसका वादा किया गया है वो अज़ाब उनको दिया जाएगा उनके जुल्म की वजह से। और फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, सूर फूंका जाएगा, हर इंसान घबराहट में होगा, उसकी दहशत इतनी होगी, खौफ इतना होगा। लेकिन फरमाया जो हमारे मानने वाले हैं वो उस दहशत से महफूज होंगे, अमन में होंगे। दहशत तो उन पर भी होगी, लेकिन कुफ़ार को, जो ज़ालिमों को तकलीफ़ महसूस होगी, अल्लाह को मानने वालों को वो तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। अंबिया किराम, शुहदाए किराम, सिद्दीकीन, सुलहा, ऐसे जो लोग हैं। आज की आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो क़यामत का मंज़र है उसको बयान फरमाया और फिर सवालात के बाद जो बदला दिया जाना है उसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। फरमाया जो बंदा हमारे पास नेकी लेकर आएगा, सवाल जवाब होंगे, सवाल जवाब के बाद जिसके नामे आमाल में नेकियां होंगी, फरमाया फलहू खैरुम मिनहा, उनके लिए बेहतरीन बदला होगा, उन नेकियों से भी बेहतर बदला होगा। बिल हासाना, नेकी, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हासाना से मुराद है इखलास, कलमा इखलास। और कलमा इखलास क्या है? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इस बात की गवाही देना यही है हसना और नेकी। फरमाया इस नेकी के साथ जो हमारे पास आएगा तो हम फरमाया उसको बदला अता करेंगे और बेहतर बदला अता करेंगे, दुगना बदला। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम उस नेकी से भी बेहतर और डबल बदला अता करेंगे। दूसरे मकाम पर भी ये आयत आई हैं
وہاں پر انداز مختلف ہے۔ سورۃ الانعام کی آخری آیات ہیں، پارہ نمبر 8 ہے، پارہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر جی 181، صفحہ نمبر 181، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی لے کر آئے، نیکی کا کام کرے گا تو اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، یعنی اس نیکی سے 10 گنا زیادہ بدلہ اسے عطا کیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بندہ برے کام کرے گا، فلا یجزا الا مثلہا، نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو مگر اس گناہ کے برابر ہی۔ یہ نہیں کہ جس طرح کے نیکی کا بدلہ بڑھا دیا جائے گا اسی طرح گناہ کی بھی سزا بڑھ جائے گی، نہیں، فرمایا گناہ کی سزا گناہ کے مطابق ہوگی، نیکی کا بدلہ نیکی سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع رحمت ہے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے، ان پر زیادتی نہیں ہوگی۔ دوسرے مقام پہ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، تو اس لیے نیکی کا جو بدلہ ملے گا اس کی کوئی حد خاص مقرر نہیں کی گئی، اللہ جتنا چاہیں گے اسے دے دیں گے۔ اور نیکی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس کا بدلہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، وہ پروان چڑھتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور وسیع خزانوں کی علامت۔ فرمایا کہ ہم نیکی والوں کو ان کا بدلہ دیں گے، لیکن فرمایا نیکی بھی وہ بدلہ اس نیکی کا ملے گا جو مقبول ہوگی، جو کیا ہوگی جی؟ مقبول ہوگی۔ اور مقبول نیکی کون سی ہوتی ہے؟ سورۃ الانبیاء میں پارہ نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو بندہ نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہے۔ ایمان سے کیا مراد ہے جی؟ وہ کیا ہے؟ ایمان، آمنو۔ میں اکثر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا ترجمہ آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ وہ آمنو کا ترجمہ کیا کرتے تھے جو لوگ شرک سے بچ گئے۔ ایمان والا کیا ہے؟ وہ شرک سے بچا ہوا ہے۔ فرمایا نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ شرک سے بچا ہوا ہے، فلا کفران لسعی، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ تو نیکی مقبول کب ہوتی ہے؟ جب بندے کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو تب نیکی کب مقبول ہوتی ہے۔ فرمایا مقبول نیکی جو ہمارے پاس لے کر آئے گا ہم اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے، اس کا بدلہ دگنا اور چگنا کر دیں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، پھر دوبارہ وہی بات آ گئی جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھی۔ فرمایا کہ یہ لوگ نیکیوں والے لوگ جو ہیں یہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، فرمایا اس کے بدلے میں جو شخص بری
ہیں، گناہ کے ساتھ آیا، برائی کے ساتھ آیا، یعنی کفر و شرک کرتا رہا۔ بالسیئہ سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ جیسے میں نے الحسنہ کی مراد بیان کی، اس سے مراد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کلمے کی گواہی دینا۔ اسی طرح سیئہ برائی سے مراد ہے شرک، یعنی اس کلمے کی گواہی نہ دینا، اس کا اقرار نہ کرنا، شرک کرنا۔ فرمایا ایسے بندے کو فکبت وجوہہم فی النار، آگ کے اندر اوندے منہ ڈالا جائے گا، یعنی چہرے کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی سزا، نیکیوں کا بدلہ دگنا اور برائیوں کی سزا کہ اوندے منہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، فرمایا کہ تم جو بھی عمل کر کے آؤ گے ان عملوں کی سزا ہی پاؤ گے۔ یہ تو ہمارا بھی ایک مقولہ ہے نا، ہمارے درمیان بھی یہ مقولہ بولا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اللہ فرماتے ہیں جو تم عمل کرو گے انہی کی سزا پاؤ گے، جو بو کر آؤ گے وہی جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ وہ ہم بولتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ وہی ہے حل تجزون الا ما کنتم تعملون، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اس لیے دنیا میں اچھا کر کے جاؤ گے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اگر برا کیا ہوگا تو پھر اس کا اچھے بدلے کی ہرگز امید نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا انما امرت، یہ تو تخویف اخروی اور بشارت تھی، ایمان والوں کے لیے بشارت اور کفار کے لیے تخویف اخروی، ڈراوا آخرت کا۔ فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا، اس حکم کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے حکم کس بات کا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ کون سا شہر جی؟ مکہ معظمہ، وہ شہر جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، محترم بنایا ہے۔ فرمایا اس شہر کے رب کی عبادت کروں، یہ مجھے حکم ہے۔ تو یہ اس شہر کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ اتنا محترم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران میں پارہ نمبر 4 کے شروع میں فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، بے شک اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ، پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ گھر کس شہر میں بنا؟ للذی ببکۃ مبارکہ، کس شہر میں جی؟ مکہ میں، جو برکت والا ہے، برکت والا شہر ہے، مبارکہ، اللہ نے اس کو برکتوں والا بنایا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کتنی برکات ہیں، جو لوگ وہاں جاتے ہیں بہت ساری وہاں پر برکات ہیں۔ فرمایا اس شہر کو اللہ نے امن والا بنایا، برکت والا بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے خطوں سے لوگ وہاں جاتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پہلا گھر وہ جہاں پر اللہ کی عبادت کی گئی، فرمایا وہ گھر بھی اللہ نے اسی شہر میں بنایا۔ اس شہر کے رب کی اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو بیت اللہ ہے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت تو رب کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا ہندو، اسی طرح بتوں کو پوجنے والے یہود و نصارہ، وہ اعتراض کرتے ہیں بھئی ہم گائے کو پوجیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، ہم گھوڑے کو پوجیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں مسلمان نہیں، ہم کسی قبر کو پوجیں یہ کہتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں۔ خود جو ہے یہ بیت اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، حجر اسود کی بھی پوج رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کو جو ہے چوم چاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کسی چیز کی جائز ہی نہیں اللہ کے سوا، ہم تو بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ان اعبد رب هذه البلدہ، میں اس شہر کی یا اس شہر میں جو اللہ کا گھر ہے اس کی عبادت نہیں کر رہا، بلکہ رب هذه، اس شہر کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔
اور سورہ قریش میں بھی اسی بات کا حکم آیا نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس بیت کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس گھر کی عبادت نہیں ہوتی، گھر کی عبادت کرنے لگ جائیں لوگ، وہ شرک ہے۔ حجر اسود کی عبادت بھی کیا ہے؟ شرک۔ تو اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نہیں سنا؟ فرمایا کہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ پتھر نقصان نہیں دے سکتا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، یہ تو صرف اپنے محبوب کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے تو میں ان کی سنت زندہ کر رہا ہوں۔ اس لیے عبادت صرف رب کی ہوتی ہے، کسی اور چیز کی عبادت جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور مجھے حکم ہے اس رب کی عبادت کروں، اور ہر چیز کا مالک بھی وہ اللہ ہی ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے اس بات کا کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، مسلمین میں سے۔ میں کیا ہو جاؤں جی؟ مسلمین۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم مسلمین نہیں، ہم مؤمنین ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مؤمنین۔ وہ اپنے آپ کو مسلمین نہیں سمجھتے، اور ہمیں وہ کہتے ہیں یہ مسلمین ہیں، ان کی یہ اصطلاح ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے وہ کون سا گروہ ہے؟ سمجھ گئے ہیں نا؟ جو اپنے آپ کو مؤمنین کہتے ہیں، ان کا تعلق کالی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کالے رنگ سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم مؤمنین ہیں، مسلمین نہیں۔ ان کی یہ جو اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے مطابق ان کا نظریہ ہے مسلمین سے مراد وہ منافق لیتے ہیں۔ مسلمین سے مراد کیا لیتے ہیں جی؟ تو اس لیے وہ ہمیں مسلمین کہتے ہیں، ان کی اصطلاح کے مطابق ہم ان کے نزدیک منافق ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں جی؟ مؤمنین۔ اور اللہ کے پیغمبر یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، مسلمین میں سے ہو جاؤں، مؤمنین کا حکم نہیں۔ دوسرا مقام بھی دیکھ لیجئے، جو ابھی 181 صفحہ نکالا تھا ہم نے، وہی دوبارہ نکالے، وہاں پر بھی الفاظ کیا ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہی آیت، اگلی آیتیں دیکھ لیں جو پہلے ہم نے آیت دیکھی تھی، صفحہ 181 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162، 63، 64، یہ آیتیں جو ہے نا یہ دیکھیں۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا، فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے سیدھا رستہ دکھایا، صراط مستقیم کی طرف چلایا، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ ایک دین ہے، مستحکم دین ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو وہ ابراہیم جو یکسو تھے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ العالمین، اللہ ہی کے لیے خاص ہے، جو جہان والوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا شریک نہ بناؤں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا اول المسلمین، اور میں پہلا ہوں سب ماننے والوں میں سے، مسلمین میں سے میں پہلا مسلم ہوں۔
اللہ کے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں میں کیا ہوں؟ مسلمین ہوں. اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مسلمین نہیں بننا چاہتے، ہم تو مؤمنین ہیں. اس لیے اصل چیز ہے مسلمین. اصل چیز کیا ہے؟ مسلمین، جس کو اللہ کے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ میں مسلمین میں سے ہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. دیکھیں جی شروع صورت میں بھی قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر تھا، قرآن مجید کی عظمت کا ذکر. آخرت میں صورت نمل کے آخر میں پھر قرآن کا ذکر آیا ہے. فرمایا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ کر سناؤں. میں کیا پڑھ کر سناؤں جی؟ قرآن کریم پڑھ کر سناؤں. میرا بیان ہو تو قرآن ہو، میرا سونا ہو تو قرآن ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی گزارنا زندگی کے تمام معاملات، میرا واعظ و تبلیغ، میرا بیان، میری تبلیغ، فرمایا وہ ساری کی ساری کیا ہو؟ قرآن ہو. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. اور ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ہم تو بیان کے شروع میں صرف برکت کے لیے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دیتے ہیں، پھر ہمارا بیان چاہے 1 گھنٹہ ہو چاہے 2 گھنٹے ہو، پورے بیان میں قرآن کی آیت نہیں پڑھنی. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنے ہوں گے ایسے بیان. صرف شروع میں برکت کے لیے تھوڑی سی آیت پڑھتے ہیں، پھر پورے بیان میں قرآن کی آیت نہیں سنی جاتی. ہم نے تو کئی سنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. بھئی تم قرآن پڑھ کر اتحاد ختم کرتے ہو، ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستو قرآن کے علاوہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو اتحاد پیدا کر سکے. اگر لوگوں میں اتحاد پیدا کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے. واحد کتاب ہے جو اتحاد پیدا کر سکتی ہے. مجھے پتہ ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے. قرآن میرے بیان کے بعد اگلے جو مقرر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ یہاں قرآن نہ پڑھا جائے. میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے تو پورے بیان میں میرا طریقہ اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں قرآن مجید سے ہٹ کر بیان کرتا ہی نہیں ہوں. باحوالہ بیان کرتا ہوں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر، باقاعدہ نمبر بھی بتلاتا ہوں. میرا تو یہ انداز، اور میں نے تو اپنے اسی انداز کے مطابق اور مزاج کے مطابق وہاں بھی بیان کر دیا. لیکن میرے بیان کے بعد مقررین کہنا شروع ہو گئے بھئی ہم یہاں پر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ یہاں پر قرآن بیان نہ کرو. میرے دوستو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو اتحاد پیدا کر سکے، یا قرآن کے علاوہ کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی تقریر، کوئی واعظ نہیں جو اتحاد پیدا کر سکے. اگر اتحاد پیدا کر سکتا ہے تو وہ واحد اللہ کا قرآن ہے. اس لیے فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی قرآن پڑھ کر سنائیں، اور کوئی کتاب نہیں پڑھنی، اور کوئی مضمون اور کوئی واعظ نہیں ہونا. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. ہاں آپ قرآن پڑھیں، جو بندہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، راہ راست پر آتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ، ہمارا کوئی فائدہ کوئی نہیں. بھائی مجھے بتاؤ، اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، موحد بن جائے، قرآن پڑھنے والا بن جائے، نمازی بن جائے، اس کا ہمیں فائدہ ہے یا اللہ کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ تو اسے خود ہی ہے نا. اپنی آخرت سنوار رہا ہے، آخرت اچھی کر رہا ہے. اس لیے نمازیں کوئی یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا جو ہے یہ میں اپنے نیت پر احسان کر رہا ہوں، اپنے والدین پر احسان کر رہا ہوں، یا مسجد والوں پر یا کسی امام پر احسان کر رہا ہوں، یا اللہ پر احسان کر رہا ہوں. بھئی یہ بھول ہے آپ کی. آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں. آپ اگر نماز پڑھنے آئے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں، کسی اور کا فائدہ کوئی نہیں. اور جو بندہ اپنے فائدے کے لیے کام کرے وہ تو کم از کم اچھے طریقے سے کرے نا. اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا بندہ اپنے فائدے کے لیے کرے وہ بھی اچھا نہ کرے. اس میں اچھے طریقے سے باوضو ہو کر وضو کے تمام جو ہے وہ معاملات ارکان پورے کر کے، شرائط وہ پوری کر کے اچھے طریقے سے آ کر کھڑا ہو کر نماز پڑھے. کم از کم جو کام اپنے لیے کر رہا ہے وہ تو اچھے طریقے سے کرے.
اس لیے فرمایا میرے پیغمبر انہیں اپنا جو ہے وہ یہ ہدایت یافتہ بنتے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں خود ہوتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اگر کوئی بندہ راہ راست پر نہیں آتا، آپ کی بات سن کر بھی وہ مانتا نہیں، فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اس سے آگے میرا کوئی معاملہ نہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، فرمایا کہ پہنچانا میرے ذمے ہے، باقی حساب و کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ نہ مانو بے شک، میں تو پہنچا رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ ان نشانیوں سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیں کفار کو، مشرکین کو، جنگیں ہوئیں، جنگوں کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان فوج در فوج جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کرتے آئے ہیں، وہ نشانیاں مراد ہیں۔ یعنی ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے پیغمبر جب ہماری نصرت اور ہماری مدد آ جائے گی آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے۔ اور ایسا ہوا جب فتح مکہ ہوا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائیں گے، فتعرفونہا، تم ان کو خوب پہچان لوگے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قرب قیامت جن کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ جو نشانیاں ہیں جو برحق نشانیاں ہیں، فرمایا یہ نشانیاں جب اللہ تعالیٰ دکھائیں گے فتعرفونہا، تم ان کو پہچان لوگے اور پھر تم یہ بات تسلیم کرو گے کہ اللہ کے پیغمبر سچے تھے، اللہ کے پیغمبر پر جو وحی آتی تھی وہ سچی تھی، قرآن سچا تھا، اسلام سچا تھا۔ فرمایا جس وقت تم عذاب دیکھ لو گے، قیامت کا منظر دیکھ لو گے، تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے لیکن تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اب ہے، اب جو ہے وہ ان نشانیوں پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات مان لو اور قرآن کی بات مان لو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، فرمایا تمہارا پروردگار تمہاری حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے، جو تم کام کرتے ہو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔